बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजी चैनल। एक नजर अधूरी मोहब्बत। सलमान हमेशा की तरह पार्क में बैठा किताब पढ़ रहा था। इसकी जिंदगी में बहुत सी कमियां थी, लेकिन वो अपनी किताबों में गुम रहता था। इसके दिल में एक ख्याल था जो कभी भी पूरा नहीं हो सका था। एक दिन जब वो किताब में गर्क था, इसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की थी आयशा। इसकी मुस्कुराहट और चमकदार आंखों में सलमान को एक नया जज्बा महसूस हुआ। आयशा का चेहरा इतना दिलकश था कि सलमान चंद लम्हों के लिए हैरान हो गया। इसकी हंसी के पीछे कुछ ऐसा था जो सलमान के दिल में एक अजीब सी शिद्दत को जगाने लगा। आयशा की मुस्कुराहट, इसका बेतकल्लुफ होना जैसे सलमान के दिल की प्यासी धड़कन को सैराब कर रहा था। आयशा अपनी फैमिली के साथ पार्क में आई हुई थी और वो बच्चों की तरह पार्क में क्रिकेट खेल रही थी कि अचानक बॉल आकर सलमान की ऐनक पर लगी और ऐनक टूट गई। आयशा ने जल्दी से ऐनक उठाई और सलमान से माजरत की और बोली, मैंने आपका जो नुकसान किया मैं इसे पूरा करूंगी। आप इसका नंबर मुझे बता दीजिए, मैं नई बनवा दूंगी। सलमान मुस्कुराया और कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बनवा लूंगा। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या आप हमेशा ऐसे ही किताबों में गुम रहते हैं? सलमान ने कहा, जी, मैं अक्सर अपनी दुनिया में गुम रहता हूँ, क्योंकि किताबों की दुनिया इंसानों की दुनिया से बहुत ज्यादा अलग और खूबसूरत होती है। यहाँ ना कोई धोखा, ना कोई फ्रेब। जो सफेद पन्नों पर लिखा जाता सब कुछ साफ साफ हमारे दिल की तरह है, जिसे जो चाहे पढ़ ले, जिन्हें लफ्जों की स्याही भी इनका मन काला नहीं कर सकती। आयशा सलमान की बातों से काफी मुतासर हो रही थी, क्योंकि वो आजकल के लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आयशा की हंसी ने सलमान के दिल की गहराइयों में कुछ बदला। वो दिल में जानता था कि ये एक आम सी मुलाकात नहीं थी। आयशा और सलमान की मुलाकात बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से ज्यादा मिलने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। सलमान की जिंदगी में आयशा का आना एक तूफान की तरह था और आयशा की जिंदगी में सलमान के बगैर कोई लम्हा मुकम्मल नहीं होता था। सलमान ने कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की थी और आयशा ने भी सलमान को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था। वो दोनों एक दूसरे के लिए दुनिया से अलग अपनी एक दुनिया बना चुके थे। आयशा सलमान से कहती है, सलमान, तुम मुझे हमेशा खुश रखते हो, तुम्हारी खुशी में एक अजीब सी सुकूनत है। सलमान कहता है, मेरे लिए तुम ही वो सुकून हो आयशा। लेकिन सलमान को कभी अपनी हकीकत नहीं छुपानी आई। वो दिल ही दिल में जानता था कि इसकी तकदीर कुछ और है। इस तरह ये एक बार एक होटल में खाना खा रहे थे तो एक लड़की बेतकल्लुफी से इसके पास आई और सलमान ने इसे गले लगा लिया। आयशा ये देखकर बहुत हसद करने लगी, मगर चुप रही। वो बार बार सलमान के करीब आ रही थी और सलमान भी बेतकल्लुफ हो रहा था। आयशा वहां से उठकर चली गई। फिर सलमान ने इसके पीछे गया और इसे बताया कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बचपन में और अब भी। काफी अरसे के बाद ये मुझे मिली है। इनकी फैमिली लंदन होती है, इसलिए बेतकल्लुफ होकर मिलना इनके लिए मामूली बात है। इसके बाद जगह जगह वो लड़की किसी न किसी तरीके से टकरा जाती, कभी कैफे में, कभी पार्क में, कभी होटल में, कभी शॉपिंग मॉल में। आयशा को इससे चिढ़ होने लगी थी और कई बार सलमान के साथ इस बात पर झगड़ा भी करती थी। वो बहुत परेशान थी कि सलमान की शराफत की वजह से ही तो मैं इसके साथ शादी करने पर राजी हुई हूँ, और ये सब क्या कर रहा है। फिर आखिरकार आयशा ने कहा कि तुम अपने घर वालों को मेरे लिए कब भेजोगे। सलमान ने एक प्ले बॉय की तरह कुछ अल्फाज कहे जो इसके सीने में तीर की तरह चुभे। शादी के जवाब में सलमान ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, तुम एक रात मेरे पास रुको, इसके बाद फैसला करते हैं कि जिंदगी भर तुम्हें अपनाऊं या ना अपनाऊं। और फिर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा और इसके करीब जाने लगा। आयशा को बहुत गुस्सा आया और सलमान को जोरदार थप्पड़ मारा और बोली,
مجھے آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا۔ میری تمہارے قریب آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ تم ایک اچھے انسان ہو، ورنہ تم جیسے لٹیرے تو روز آوارہ سڑکوں پر ملتے ہیں بھوکے لوگ، جسموں کے پجاری۔ اس کے بعد سلمان نے کہا اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، جب تم راضی ہو میں راضی ہوں تو کس چیز کا ڈر ہے؟ عائشہ کہتی ہے میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے پیار پہ، اسے پیار نہیں ہوس بولتے ہیں۔ سلمان نے کہا تم سے اچھی تو وہ لائبہ ہے جسے میں جب چاہوں اپنے پاس بلا لوں۔ عائشہ کہتی ہے تم جیسے لڑکوں کو لائبہ جیسی لڑکیاں ہی ڈیزرو کرتی ہیں، ویسے بھی آج تم لگتا ہے کہ کچھ پی رکھی ہے جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ سلمان کہتے ہیں ہاں کبھی کبھی میں پی لیتا ہوں۔ خیر تم جاؤ، اپنے پرانے خیالات اپنے پاس رکھو، میں اب لائبہ سے ہی شادی کروں گا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عائشہ کہتی ہے جا رہی ہوں میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ کہہ کر چلی گئی اور پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر تقریباً 3 سال کے بعد لائبہ ایک بچی کے ساتھ ٹکرائی اور اس کا کھلونا توڑ دیا۔ پھر اسے گلے لگا کر چپ کروانے لگی کیونکہ وہ بچی بہت رو رہی تھی۔ اتنے میں اس کی ماں آئی۔ اس کی ماں کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ تھی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر لائبہ نے عائشہ سے پوچھا کیسی ہو؟ عائشہ نے کہا الحمدللہ بے حد خوش ہوں۔ لائبہ نے کہا چلو اچھا ہے، سلمان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ عائشہ نے چونک کر پوچھا چاہتا تھا کیا مطلب، اب کہاں ہے وہ؟ عائشہ پوچھتی ہے تم نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی؟ لائبہ تنزیہ مسکرانے لگی اور کہا کیسی شادی، اگر وہ ہوتا بھی تو مجھ سے شادی تھوڑی نہ کرتا۔ عائشہ مسکرائی اور بولی او ہو اچھا اب میں سمجھی، تو وہ تمہیں بھی چیٹ کر گیا، تمہیں بھی میری طرح ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے لڑکوں سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے جنہیں ہر جگہ بریانی کھانے کی عادت ہو، وہ بھلا گھر کی ایک دال کیوں کھانے لگے؟ لائبہ کو غصہ آیا اور بولی چیٹ تو اسے قدرت نے کر دیا، وہ بیچارہ بھلا کسی کو کیوں چیٹ کرنے لگا؟ خدا کے لیے اب تو بس کر جاؤ، اس کی زندگی میں اسے اچھے لفظوں میں یاد نہ کر سکے تو اس کے جانے کے بعد تو اسے اچھے لفظوں میں یاد کر لو۔ ارے تم تو وہ بھی نہ کر سکی، اور وہ تم جیسی لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے جب اس نے یہ بات سنی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل بند اور ماتھے پر بے حد پسینہ آیا اور سانس رکنے لگی اور چلا کر بولی کیا بکواس کر رہی ہو تم، کہاں چلا گیا وہ، اور کیا ہوا اسے؟ لائبہ نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ لائبہ عائشہ اور اس کی بیٹی گاڑی میں بیٹھے اور اس پارک میں پہنچ گئے جہاں عائشہ اور سلمان ہمیشہ ملا کرتے تھے۔ پھر لائبہ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ سلمان کے جسم میں ایسی بیماری پھیل چکی تھی جس کا علاج ناممکن تھا۔ سلمان کو بلڈ کینسر تھا اور سلمان کو اس بات کا خوف تھا کہ وہ تمہیں اس دکھ میں نہیں دیکھ سکے گا۔ سلمان جانتا تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے ایک دن مجھے اس کی کال آئی اور مجھے اس نے مدد کے لیے بلایا۔ سلمان کا دل ٹوٹ گیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا دل اس کی بیماری سے ٹوٹے اور ہمیشہ مسکرانے والی لڑکی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ وہ تمہاری خوشی کا ذریعہ بننا چاہتا تھا، نہ کہ عمر بھر کا روگ۔ پھر سلمان نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کسی کی خوشیوں کی خاطر میرے ساتھ تھوڑا سا ڈرامہ کر سکو گی؟ میں نے کہا میں تمہاری بات نہیں سمجھی۔ تو سلمان نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ۔ ہم ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے اور اپنے دوست سے کہا کہ تم میرا چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنانا اور عائشہ کو بھیج دینا۔ اس کے بعد سارا معاملہ سمجھا دیا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے عائشہ دکھی ہو اور عمر بھر بیٹھی رہے اسی غم کو لے کر کہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ اس لیے میں عائشہ کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں عائشہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میری اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کے نام کرتا ہوں، لیکن میں اسے اپنے دکھ میں شامل نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی زندگی میں خوشیاں ہونی چاہیے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیماری اسے رلائے۔ جب وہ ایسا بول رہا تھا تو بہت رو رہا تھا۔
سلمان کی یہ تمام باتیں سن کر عائشہ کا دل غم سے لبریز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لائبہ کے دل کی باتوں نے اسے خاموش کر دیا۔ پھر عائشہ نے ایک دم خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹی کہانی بنا رہی ہو، میں اس بات پر یقین نہیں کرتی۔ لائبہ نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک ڈائری نکالی اور کہا، یہ لو ڈائری اور یہ رنگ، اور بولی، تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ عائشہ نے کہا، لیکن وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ تم سے شادی۔ لائبہ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، شادی؟ وہ بھی مجھ سے؟ پاگل ہو گئی ہو، میں اسے بچپن سے چاہتی تھی، لیکن اس نے تو مجھے کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تک نہیں، اور اس نے تمہارے جانے کے بعد ہر دن رات کس کرب سے گزارے ہیں یہ صرف میں جانتی ہوں۔ وہ مرنے سے پہلے ہی مر چکا تھا، یہ تو بس اس کی کچھ سانسیں اور روح باقی تھی جو اس دن پرواز ہوئی، اور جاتے جاتے بھی اس کی زبان پر آخری لفظ عائشہ ہی تھا، اور یہی بول رہا تھا کہ اگر تمہیں عائشہ زندگی کے کسی موڑ پر ملے تو اسے یہ ضرور کہنا کہ وہ سلمان سے کبھی نفرت نہ کرے، اور جو میں نے کیا مجھے اس کی معافی دے دے۔ دل تو میں نے اس کا دکھایا ہے نا، اس طرح سے نہیں تو دوسری طرح سے۔ پھر اس نے ایک لمبی آہ بھری اور تمہاری تصویر کو دیکھا، اور پھر لمبی آہ بھرتے ہوئے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اور اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، اور اس کی تمہارے لیے چاہت اور وعدے اس کے ساتھ ہی مٹی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ مگر وہ آج بھی زندہ ہے میرے دل میں ایک احساس بن کر، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی یہ نشانی ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں کہ شاید تم کہیں کسی موڑ پر مجھے ٹکرا جاؤ اور میں تمہیں اس حقیقت سے روشناس کروا سکوں۔ یہی سلمان کی حقیقت تھی جسے سن کر عائشہ کو چکر آ رہے تھے، دل پھٹ رہا تھا اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ پھر اس نے ڈائری اور وہ رنگ پکڑی اور تیز گاڑی دوڑاتی ہوئی نکل گئی۔ اپنی بچی کو اس نے باہر سے ہی گارڈ کو پکڑایا اور خود تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے ان تمام جگہوں پر گئی جہاں اس نے سلمان کے ساتھ وقت گزارا تھا، اور یہ رنگ وہی تھی جو سلمان ہمیشہ اسے دکھاتا اور چھپا لیتا، یہ بول کر کہ یہ میرا سب سے اسپیشل گفٹ ہے تمہاری منہ دکھائی کے لیے، میں نے رکھا ہے اور میں اسے سہاگ رات پہ تمہیں پہناؤں گا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، مگر عائشہ اپنے اس درد سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ تیز بارش اور طوفان کے جھونکے اسے کٹھن وقت کے تھپیڑے مار رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ بڑا طوفان وہ تھا جو اس کے اندر چل رہا تھا۔ وہ بڑا طوفان جو اس کے اندر چل رہا تھا، سلمان کے لیے وہ خود کو کوس رہی تھی اور سلمان سے شکوہ بھی کرنا چاہتی تھی کہ تم نے مجھے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ اپنے اس درد کو میرے ساتھ بانٹ سکو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عائشہ کے ہر غم اور ہر خوشی کے محور تم ہو۔ وہ گھنٹوں اس بیچ پر اکیلے دوڑتی رہی، شاید اس درد سے آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ وہ کبھی رک جاتی اور کبھی پھر سے اس کی ڈائری پڑھنے لگتی جس میں اس نے اپنے دل کا حال کھل کر بیان کیا تھا کہ وہ عائشہ کے لیے کیا محسوس کرتا تھا اور اسے دور جانے کا درد کتنا تھا۔ سلمان کے ہاتھ سے تحریک کیے گئے وہ آخری الفاظ بار بار پڑھتی اور روتی چیختی اور خود کو کوستی کہ میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا، محبت تو میری جھوٹی نکلی، تم نے تو سچ میں وفا کر دکھائی۔ ڈائری پر تحریر کیے گئے اس کے ہاتھ کے آخری الفاظ یہ تھے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میری وجہ سے تباہ ہو، میری تقدیر نے مجھے کم وقت دیا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ میں تم سے کیا گیا وعدہ نبھا نہیں سکا۔ تمہیں ہمیشہ خوش رہنا ہے عائشہ، تمہاری مسکراہٹ میں میری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ عائشہ گھنٹوں سلمان کی قبر پر جا کر روتی رہتی اور پھر گھر لوٹ آئی۔ اسے 1 ہفتے تک بخار رہا اور کوئی ہوش نہیں تھی، پھر اپنی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آئی اپنی بچی کی خاطر۔ پھر وہ بچی کو اس پارک میں لے کر گئی جہاں وہ اور سلمان سب سے پہلی بار ملے تھے، اور بالکل اسی طرح سے اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگی۔ اچانک اس کی بیٹی کی بال ایک بچے کو لگی جو پارک میں بیٹھا پڑھ رہا تھا اور اس کی گلاسز ٹوٹ گئیں۔ اس کی بیٹی اس کی طرف بھاگی اور گلاسز اٹھا کر اسے کہا، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو نیو گلاسز لا دوں گی مما سے بول کر، اور ہاتھ بڑھا کر کھولی۔
Hey, nice to meet you. I am Aishu and you? वो बच्चा मुस्कुराया और अपनी किताब नीचे रखकर बोला, हेलो माई सेल्फ ओमान। फिर वो दोनों देखकर मुस्कुराने लगे, मगर इन्हें देखकर आयशा ने एक लंबी आह भरी और इसका दिल भर आया और इस बच्चे को गले लगाकर प्यार करने लगी और रोने लगी। आयशा खुद से हम कलाम हुई, सलमान तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे नाम होगा। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक दिल से दूसरे दिल तक सफर करती रहती है। इसके बाद वो रोज पार्क में आती और एक दूसरे के साथ खेलते और आयशा चुपचाप इनको देखती रहती और सलमान की याद को दिल में बसाकर झूठी मुस्कान चेहरे पर सजाए दुनिया के लिए मुस्कुराती रहती। इसी तरह एक नए सलमान और एक नई आयशा की कहानी शुरू हो गई और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें आगे बढ़ने के लिए आपकी दुआओं का हमेशा इंतजार रहता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रंग और नए सफर की तलाश में। हमारे साथ रहिए और एजे कहानियों की फीडबैक देते रहिए। आपकी तावन का शुक्रिया। स्क्रिप्ट राइटर अनम जवाद, एजे वॉइस ओवर अनम जवाद।